इन्नहु कान हलीमन गफूरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फरमा दीजिए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ख्याल करते हो तुम अपने शरीकों को जिनको पुकारते हो तुम अल्लाह के अलावा, क्या दिखलाओ तुम मुझे जो पैदा किया उन्होंने ज़मीन में, या उनके लिए कोई हिस्सा है आसमानों में, या दी हमने उनको कोई किताब बस वो दलाइल पर हैं उससे नहीं, बल्कि वादा देते हैं जालिम बाज उनके बाज को मगर धोखे ही का। बेशक अल्लाह ही ने रोक रखा है आसमानों को और ज़मीनों को ये कि हट जाएं वो, और अलबत्ता अगर हट जाएं वो तो नहीं है जो रोक सके उन दोनों को इसके बाद। बेशक वो अल्लाह बड़ा हौसले वाला, बड़ा बख्शने वाला है। सूरह फातिर की आयत नंबर 40 और 41 जो आप हज़रात के सामने पढ़े और तर्जुमा किया है, इनमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद खालकियत का बयान फरमाया है कि सिफ़त खल्क़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीका ला है। जैसे बाकी सिफ़ात के अंदर उसके साथ कोई शरीक नहीं है, तो पैदा करने में, बनाने में भी अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीका ला है। उसके साथ कोई साथी, कोई परिवार, कोई शरीक, कोई मुआविन, कोई मददगार नहीं है। जब ऐसा है तो फिर लोग अल्लाह के अलावा औरों को क्यों ऐसा समझते हैं, वो शिर्क का इर्तिकाब क्यों करते हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो लोग शिर्क करते हैं ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे 3 सवालात करो। पहला सवाल ये कि आया उन्होंने ज़मीन के अंदर कोई चीज़ बनाई है अल्लाह के अलावा, मखलूक़ात अल्लाह के अलावा, तुम्हारे माबूदान बातिला अल्लाह के अलावा जिनको तुम खुदाई सिफ़ात में शरीक समझते हो, क्या उन्होंने ज़मीन में कोई चीज़ ऐसी है जो उन्होंने पैदा की हो, उन्होंने बनाई हो? अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात के अलावा उनकी कोई पैदा की हुई चीज़ हो, ज़मीन में कोई ऐसी चीज़ या ज़मीन का कोई हिस्सा उन्होंने बनाया हो, उन्होंने पैदा किया हो, ज़ाहिर है इसका जवाब नफ़ी में है। फरमाया दूसरा सवाल ये करो, क्या आसमानों में उनका कोई शिराकत, कोई साझीपन, कोई अल्लाह के साथ उनका हिस्सा, या आसमानों का कोई टुकड़ा उन्होंने बनाया हो, या आसमानों की बाकी मखलूक़ात में से कोई मखलूक उन्होंने बनाई हो, या आसमानों के निज़ाम में उनका कोई हिस्सा हो? तो फरमाया इसका जवाब भी नफ़ी में। तो फिर तीसरा सवाल उनसे ये करो, जो वो लोग मुशरिकीन नज़रियात रखते हैं, इस नज़रिए पर कोई आसमानी किताब से दलील उनके पास है? ये तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद, दीगर अंबिया के सहाइफ, तो किसी आसमानी किताब में, वही वाली किताब में वो अपने इस मुशरिकाना मौक़िफ़ की कोई दलील रखते हों, कोई बय्यना उनके पास हो, कोई सबूत प्रूफ उनके पास हो, जिसकी वजह से वो इस फ़ेल शिर्क का इर्तिकाब कर रहे हों? ज़ाहिर है इसका जवाब भी नफ़ी में है। तो फरमाया फिर ये जो लोग एक दूसरे को तसल्लियाँ देते फिरते हैं कि जी हम ठीक हैं, तकड़े हो, अपने मौका पर एक दूसरे को तसल्लियाँ देते हैं और एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, ये क्या है? तो फरमाया ये सिर्फ धोखा है जो इन लोगों को लगा हुआ है, इस धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं है। करता सब कुछ अल्लाह है, लेकिन शैतान उनके दिल में डाल देता है, हाँ तूने वो फलां से दुआ की,
وہ تو نے فلاں سے منت منگوتی کی، وہ فلاں کی تو نے چڑھاوا چڑھایا، وہ فلاں جگہ تو کیا اور آیا، بس اس وجہ سے اس نے یہ کیا ہے۔ یہ دھوکہ ہے انسان کو۔ فرمایا یہ تو مخلوقات کا یوں نظام تھا، باقی یہ دیکھو جو نظام چل رہا ہے، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، جو اللہ کا بنایا ہوا چل رہا ہے، اس چلتے نظام کے اندر بھی غیر خدا کا کوئی حصہ، کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آسمان کھڑے ہیں تو اللہ ہی کی قدرت سے، زمین اگر ٹکی ہوئی ہے تو اللہ ہی کی قدرت سے، جب سے یہ بنے اس وقت تک ان کے نظام میں کوئی خرابی، کوئی خلل، کوئی فساد کسی قسم کا کوئی نہیں آیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ باقی کوئی کہے کہ بھی ہم اگر غلط ہوتے تو ہمیں فوراً اللہ پکڑ دیتا، کیونکہ تم کہتے ہو کہ خدا شرک کو پسند نہیں کرتا اور ہم شرک کر رہے ہیں، تو پھر خدا پسند نہیں کرتا تو ہمیں فوراً پکڑ لیتا، ہمیں سزا دیتا، ہماری زبانیں گم ہو جاتی، آنکھیں اندھی ہو جاتی، ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے، ہمارے ساتھ انتقامی کارروائی شروع ہو جاتی۔ تو اللہ نے جواب دیا انہو کان حلیما، اللہ بڑا بردبار ہے، بڑا حوصلے والا ہے، وہ اپنے مخالفین کو یوں جلدی پکڑتا نہیں ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے۔ اس لیے فرمایا اس کے حوصلے کی وجہ سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور اس کی شان غفوری، شان رحیمی کی وجہ سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ تو فرمایا قل، فرما دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم، کیا خیال ہے تمہارا، کیا دیکھتے ہو تم، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو جن کو تم خدا کے برابر خدائی صفات میں شریک سمجھتے مانتے ہو، ان کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم کو پکارتے ہو، سورتے ہو، دعوت دیتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی، دکھلاؤ ذرا مجھے، ماذا خلقوا، جو پیدا کیا انہوں نے، ان کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے کوئی دکھاؤ۔ اللہ وہی ہوتا ہے جو خالق ہو، عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے جو خالق ہو۔ انہوں نے اگر کوئی چیز بنائی ہے، یہ کسی چیز کے خالق ہیں تو ذرا دکھاؤ، ارونی، دکھاؤ تم مجھے، ماذا خلقوا، جو پیدا کیا انہوں نے، من الارض، زمین میں، زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا، زمین کی مخلوقات میں سے کوئی پیدا کیا، زمین کے چلتے نظام میں ان کا کوئی عمل دخل ہے تو وہ ذرا مجھے دکھلاؤ۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی شراکت، کوئی حصے داری، کوئی سانجھی پن، کوئی عمل دخل ہے آسمانوں میں، آسمانوں کے بنانے میں، آسمانوں کے نظام کے چلانے میں، آسمانوں کے اندر جو مخلوقات ہے اس کے اندر۔ یا فرمایا ام آتیناہم کتابا، یا دی ہم نے ان کو کوئی کتاب، آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب ایسی ان کو دی گئی ہے جس کے اندر ان کے اس غلط موقف کی، شرک کی کوئی دلیل ہے، فہم علی بینۃ منہ، بس وہ واضح دلیل پر ہیں، بینہ پر ہیں، اس کتاب سے تو پھر دکھائیں۔ تو ایسی کوئی کتاب بھی نہیں، نہ کسی کتاب میں یہ مسئلہ ہے۔ تو پھر جو یہ لوگ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں کہ ان مولویوں کی، ان موحدوں کی، ان توحید والوں کی نہ سننا نہ ماننا، تو آخر کیوں؟ فرمایا ان میں سے تو کوئی بات نہیں جنہوں نے زمین میں کوئی ان کا عمل دخل ہو، آسمانوں میں ہو، یا کوئی کتاب سے دلیل ہو، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بل یعد الظالمون، بلکہ نہیں وعدہ دیتے یہ ظالم یعنی مشرک کافر ایک دوسرے کو بعضهم بعضا، بعض ان کے بعض کو، الا غرورا، مگر بعض دھوکہ لگا ہوا ہے، سوائے غرور اور دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ نے روک رکھا ہے آسمانوں کو، زمین کو، یعنی ان کا جو چلتا نظام ہے یہ اللہ ہی کی قدرت سے ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو پھٹنے سے، گرنے سے، پرانا ہونے سے، مرمت کے قابل محتاج ہونے کے، ان ساری چیزوں سے، ورنہ نظام درم برم ہو جائے
اس کو اللہ ہی نے اپنی قدرت کاملہ سے روکا ہوا ہے، ان تزولا، یہ کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، ڈل جائیں۔ نہ زمین اپنی جگہ چھوڑتی ہے، نہ آسمان اپنی جگہ چھوڑتے ہیں، یہ خود بخود نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ کے ٹھکانے سے ہے، اللہ کے روکنے سے ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر اللہ ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، جیسا کہ قیامت میں ہوگا، اللہ جب ان میں تغیر تبدل کرے گا، آسمان ٹوٹ کر کے گر جائے گا، اور زمین کئی جو پہاڑ ہیں، اونچ نیچ ہیں، یہ سب بالکل برابر سطح مستوی ہو جائے گی، لا عوج ولا امتا، کوئی اونچ نیچ نہیں بچے گا۔ تو فرمایا جب اللہ ایسا کرنا چاہے گا، وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر یہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹیں ڈلیں، ان أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، نہیں کوئی ایک جو روک سکے ان دونوں کو اس کے بعد، پھر کوئی روک سکنے والا نہیں ہوگا۔ باقی اللہ اپنے مخالفین، اپنے منکرین، اپنے باغیوں کو فوراً پکڑتا نہیں ہے، ان کی رسی دنیا میں ڈھیلی رکھتا ہے۔ انہو کان حلیما، بے شک وہ اللہ بڑا بردبار ہے، بڑا حوصلے والا ہے، نہ اپنے منکرین و باغیوں کی روٹی بند کرتا ہے، رزق بند کرتا ہے، نہ سانس لینا ان کا بند کرتا ہے، نہ سورج سے فائدہ اٹھانا، نہ رات سے فائدہ اٹھانا، نہ دن سے فائدہ اٹھانا، نہ سردی گرمی سے فائدہ اٹھانا۔ جیسے اللہ کے نیک بندے اللہ کی ان مخلوقات سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ایسے نافرمان باغی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کا یہ علم و حوصلہ ہے، اس کی برداشت ہے، اس کی بردباری ہے، لیکن ایک وقت فیصلے کا اس نے مقرر کیا ہوا ہے، حساب و کتاب کا مقرر کیا ہوا ہے۔ غفورا، اگر یہ توبہ کر لیں تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ 100 سال کا کوئی مشرک ہو، 100 سال کا کوئی کافر ہو، 100 سال کا کوئی نافرمان اور باغی ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے بس کر دے اور کہہ دے میں تھک گیا، میری بس ہو گئی، اب اللہ میں تجھ سے صلح کرتا ہوں، بس وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ پچھلا سارا کھاتا آنے واحد میں، ایک لحظے میں ایسا مٹاتا ہے کہ فرمایا اس کے بعد کوئی تانا بھی نہیں دوں گا کہ تو اتنا عرصہ میرا نافرمان رہا تھا، ریکارڈ بھی غائب کر دوں گا، کہیں ریکارڈ میں بھی نہیں ہوگا کہ اس بندے نے کوئی ایک لمحہ بھی میری نافرمانی کی تھی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا، شرک اور کفر سے توبہ کرنے والا، غلطی سے توبہ کرنے والا، وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جس گناہ سے بھی توبہ کر لی اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، ریکارڈ مٹ جاتا ہے، کرامن کاتبین نے جو لکھا ہوتا ہے وہ اعمال نامہ مٹا دیا جاتا ہے، اپنے وجود کے اعضاء جو گواہ ہوتے ہیں ان کو کھلوا دیا جاتا ہے، جس جگہ پر گناہ کیا زمین کا وہ ٹکڑا گواہ ہوتا ہے اس کو کھلوا دیا جاتا ہے، اس کے قریب جو اللہ کی مخلوقات تھی، پتھر ہے، درخت ہے، ان کو کھلوا دیا جاتا ہے، غرض ہے کہ صرف گناہ معاف نہیں ہوتا، گناہ کا ریکارڈ بھی ختم ہو جاتا ہے جب بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے، اللہ سے توبہ کر کے اپنا تعلق ٹھیک فرما لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا غفورا، اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین پر عمل کرنے